आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में सिर्फ प्राइम टीवी पर। प्रोग्राम आपकी आवाज यूरोप से जावेद सना के साथ हाजिर खिदमत है। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं और ये ख़ास मुकाम से है। ये हम पेश कर रहे हैं प्राइम टीवी के स्टूडियो लंदन से। और ये सिर्फ यही खासियत नहीं है कि हम प्राइम टीवी के स्टूडियो से ये पेश कर रहे हैं, उसके साथ हमारी एक बहुत ही पुरानी जानी पहचानी शख्सियत और हॉलैंड में माशाल्लाह अक्सर आप लोग इनको जानते हैं, वो हैं हमारे साजिद अयूब खान साहब। तो आज का हम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बड़ा पुराना देखा हुआ हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि हिजरत। तो हिजरत एक ऐसी चीज़ है जिसको बाज़ वक़्त बड़े नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाता है, लेकिन आज हम बल्कि हिजरत की बात नहीं बल्कि हिजरत की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जो पाकिस्तान से आए, कुछ लोग हॉलैंड में सेटल हो गए, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में, कोई बेल्जियम में, लेकिन उसके अलावा बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वहाँ हिजरत करने के बाद फिर एक और हिजरत की, और हमारे साजिद साहब उनमें से एक हैं कि हॉलैंड सेटलमेंट के बाद वो यूके में आ गए। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं अपने गेस्ट से। जी साजिद अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई जी, मैं आपसे लास्ट इस वक्त मिला और यकीन जाने कि मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि कम से कम आपने वही जोश व खरोश दिखाया जो आप हॉलैंड में थे। कितना अरसा हुआ आपको यहाँ हॉलैंड से यहाँ पे शिफ्ट हुए? जी शुक्रिया जावेद सना साहब, आपकी नवाजिश कि आज आप मेहमान की हैसियत से यहाँ आए और उसमें फिर आपने टाइम निकाला और मुझे आपने इनवाइट किया। मुझे इंग्लैंड आए हुए अब तकरीबन 13वां साल है और इससे पहले जो सारे मेरे शब व रोज़ थे वो आप जानते हैं हॉलैंड में रहा। उसी को हमने माशरे को समझा, जाना बूझा, बच्चे वहीं पैदा हुए। तो और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बस ख्याल जैसे वो है जुस्तजू खूब से खूब तर कहाँ होता है। तो चलिए वहीं से हम शुरू होते हैं कि आप किस सन में हॉलैंड तशरीफ लाए? मैंने पाकिस्तान छोड़ा जी 1976। क्यों छोड़ा? पाकिस्तान क्यों छोड़ा, ये बड़ा एक अहम सवाल है और ये खाली सवाल मेरे लिए नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम ऐसे पाकिस्तानी जो अपने मुल्क को छोड़ के आए उन सब के लिए सवाल है। जी बिल्कुल। होता यह है कि जब आप यंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं। बिल्कुल सही है। और उस वक्त आपकी जो सोच है वो शायद इतनी तेज़ होती है, आसमानों पे पहुंची होती है। हाँ वो सोच इतनी तेज़ होती है कि आपको यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान का जो माशरा माहौल है जिसमें आप रह रहे हैं वो शायद थोड़ा स्लो है। तो आप में वो चूँकि एज की वजह से और तेज़ी की वजह से आप ये समझते हैं कि शायद कुछ फासला जल्दी तय किया जा सकता है। तो वो फासला जल्दी तय के लिए आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं। तो वो शॉर्टकट जो थे वो शॉर्टकट मेरी तरह मिलियंस लोगों को बाहर लेके आए। और ये अलग बात है तामीर की तौफीक ना हो। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये अलग बात है तामीर की तौफीक ना हो वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। आपको शायरी से भी ताल्लुक़ है मेरा ख्याल है? शायरी से मतलब उसमें दो वजूहात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मैं प्राउड होता हूँ हमेशा। एक तो मुझे फ़ख्र है कि एज़ ए पाकिस्तानी जो मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ी नेमत दी वो उर्दू ज़बान है माशाल्लाह, जिसको मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं यहाँ फ़्रेंच बोल लेता हूँ, डच बोल लेता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की जो लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, गुस्सा किस ज़बान में करते हैं? सच्ची दसना सही गुस्सा मेरा ख्याल है मैं पंजाबी में करता हूँ। बस ठीक है, यही मैं सुनना चाह रहा था। चलिए आगे। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये कहा करता हूँ कि उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है कि इससे ज़्यादा शायद दुनिया में 2 ज़बानें और हैं जिनको मैं प्रेफर करता हूँ कि लिटरेचर में वो खूबसूरत ज़बानें हैं और बाकी जो हैं वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि बाकी ज़ुबान में काफ़ी कमी है, बोलने के लिए, बाकी कम्युनिकेशन के लिए हैं। हाँ। लेकिन अरबिक, फ्रेंच और उर्दू ये दुनिया की 3 बेहतरीन ज़ुबानें हैं। जी, जब आप यहाँ आप यूरोप में आए तो उस वक़्त आपके कुछ ख्वाहिशात होंगी, ख्यालात होंगे
آپ کی کوئی تمنائیں ہوں گی، وہ کیا 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 دماغ میں لے کے کیا وہ ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ساجد ایوب خان صاحب ایک ینگ چیپ جس وقت اس نے اس اپنا یورپ کی دھرتی پہ قدم رکھا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب میں نے آرمی میں اپلائی کیا، پاکستان میں جب تھا تو 4th ایئر میں تھا اور میں نے آرمی میں اپلائی کیا، اور سم ہاؤ فار سم ریزن میری سلیکشن نہ ہوئی، تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے تو آج تک کچھ اور سوچا ہی نہیں کہ کیا کریں گے. تو آل آف سڈن اسٹرائک ہوا کہ کیوں نہ بیرون ملک جایا جائے، یورپ کی ٹرائی کی جائے، وہاں شاید کوئی ایسا موقع مل جائے کہ اپنے آپ کو میں بہتر کر سکوں. آپ نے سوچا کہ چلو، تو دیٹ واز دی اونلی ریزن کہ ایک نیا انیشیٹو لینے کے لیے میں نے سوچا کہ چلتے ہیں یورپ. ہجرت کا خیال دماغ میں آ گیا. وہاں سے میری ہجرت جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ آخری سانسوں تک ہجرت رہے گی. اچھا، اور پھر ہالینڈ آئے. ہالینڈ آپ کا کیا مطلب اس وقت آپ کا جو پورا آپ کے دماغ میں پھر رہا تھا جی میں آج ہالینڈ پہنچ گیا ہوں؟ ہالینڈ پہنچے تھے آپ ویسے؟ جی، ہالینڈ. پہلے سب تو وہاں جس وقت آپ آئے، آپ کے کیا اس وقت آپ کے یعنی خیالات کیا تھے کہ کیا کرنے آیا ہوں؟ اس وقت جو ہے وہ ہالینڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کی جسٹ ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ 70s میں آپ سارے جانتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ڈیولپمنٹ، آئل کرائسس آئے 73 میں، تو اس کے بعد جو یورپ کی اکانومی تھی وہ ہرٹ ہوئی. لیکن ہالینڈ کو میں اس بات کا بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ باوجود ایک چھوٹا ملک ہونے کے اتنی محنتی قوم تھی، اور ان کی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایسی اپروچ تھی کہ انہوں نے جو ورلڈ اکانومی ہے اس میں اپنا حصہ وصول کیا. مثلاً آئل ریفائنریز تھیں، تو آئل ریفائنریز جو تھی وہ ایسا ایک بزنس تھا اس وقت ورلڈ میں کہ ماڈرن آئل ریفائنریز دنیا میں بڑی کم تھیں. اور آپ کلامی معاف، میں ابھی بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے دماغ میں کیا تھا؟ میرے دماغ میں یہی تھا کہ بہتر ماحول، بہتر پراسپیکٹس ملیں گے. پاکستان سے جس وقت تشریف لائے تو اس وقت آپ کے دماغ میں خاکہ تو تھا نا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ جی، خاکہ یہی تھا کہ شاید کم وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کروں اور پھر اپنے وطن واپس. جی، اس وقت جو میرے ذہن میں ایک خیال تھا وہ یہ تھا کہ شاید 1-2 سال میں یہاں رہوں. اچھا. یا 2-4 سال میکسیمم رہوں، اور پھر میں اس سے اور آگے کی جمپ لگاؤں. اچھا. اور اس کے لیے مجھے تھوڑا سا، میں اگرچہ آئی واز لٹل بٹ لیٹ، لیکن تھوڑا سا اس میں مجھے لیٹ ہونے کے بعد بھی میں نے پھر 1980 میں میں نے کوشش کی فردر اسٹڈی کے لیے. اچھا. امریکہ میں نے ایڈمیشن لیا. جی، ایڈمیشن لیا اور بالکل سب کچھ ریڈی تھا. یہاں سے ہالینڈ کے دوستوں کو خدا حافظ کیا کہ پاکستان گیا. اچھا. کہ جی میں پاکستان جا رہا ہوں اور وہاں سے میں پھر امریکہ چلا جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا. لیکن سم ہاؤ وہ پروگرام فائنلائز نہ ہو پایا. لیکن اس وقت آپ ہالینڈ میں سیٹل ہو چکے تھے. جی جی. یعنی ہاؤ لانگ یو واز لیونگ آلریڈی ان ہالینڈ؟ مطلب اس وقت 5-6 سال تو ہو چکے تھے. 5-6 سال. لیکن دیکھیں نا، میں سوال سے اصل میں جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ یورپ میں جو آئے اور سیٹل ہوئے، تو ایک دماغ میں ایک خواتین حضرات، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہر گھر کی ہر انسان کی یہ کہانی ہے کہ جس وقت ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے 2-4-6-8 سال رہیں گے، نیشنلٹی لے لیں گے، 4 پیسے ہو جائیں گے، پھر اپنے وطن عزیز میں جا کے اس کی خدمات بھی کریں گے اور اپنا کیریئر بھی بلٹ اپ کریں گے. لیکن ہوتے ہوتے یہ ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ ہی کرتے گئے، اس کا اینڈ نہیں آیا. بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ جنریشن، جس جنریشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ یورپ سے ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، فرانس، ناروے ایٹسیٹرا، ان کا تقریباً پچھلے 40 ایئرس کا یہ ایک یعنی جو عرصہ ہے، بس ایکسٹینڈ کرتے کرتے 40 سال گزر چکے ہیں. ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے یا واپس مڑنا ہے. وہ آپ بالکل اتفاق کریں گے میری بات؟ میں 100% اتفاق کرتا ہوں. وہ بلکہ ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے شخصیت ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ غلطی جو ہوتی ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس غلطی کو بچانے کے لیے یا سیو کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اور غلطیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ غلطیوں کو غلطی کرتے کرتے اور بہت ساری غلطیاں کر چکے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سے دوسری غلطی کر گئے، دوسری سے تیسری غلطی کر گئے.
بجائے یہ کہ آپ پاکستان واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس پاکستان واپس نہ جانے میں صرف آپ کی غلطیاں شامل نہیں ہیں، اور کس کی ہیں جی؟ اس میں غلطیاں ہمارے ملک، معاشرے، سیاست، گورنمنٹ سب کی بھی غلطیاں وہ ہیں۔ کیسے جی آپ ملک کو بتا کے آئے تھے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ معاشرے کو بتا کے آئے تھے، جی، اجازت لے کے آئے تھے، آپ گورنمنٹ سے اجازت لے کے آئے تھے، آپ اس یعنی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا صاحب اس بات کی، پلیز مجھے اس کا سمجھائیں کہ اب آپ میرا مطلب اس کا الزام جو ملک پہ لگا رہے ہیں۔ جی، وہ میں اس لیے اس کا الزام میں اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس الزام کو کہ جب آپ ایک ماحول سے نکل کے آتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی پرورش بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ کی ذہنی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح اس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، شاید جس ماحول کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہوگا۔ آئی سی، تو آپ میرا مطلب کہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں جی، اس کو، میں وہ دوسرے اینگل سے، اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں یورپ میں جا رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، if I'm not جی right، جی، اور یورپ میں جا کے میں وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کا ملک بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، am I right؟ ایگزیکٹلی، یہی آپ کا خیال ہے؟ بالکل آپ ٹھیک سمجھے۔ چلیے آگے چلیے۔ اور دیٹ واز دی اونلی ریزن کہ جب آپ نے یہ فیل کیا 2-4 سال گزارنے کے بعد جب آپ واپس پاکستان گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلے جو جس ماحول حالات کو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے تھوڑا سا اور نیچے ہو گیا ہے۔ اس کا سٹینڈرڈ یا اس کا لیونگ، بائی آل مینز دیکھیں نا، بائی آل مینز سسٹم، آپ دیکھیں مثلاً آپ سٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھ لیں، لیونگ دیکھ لیں، لوگوں کا لین دین دیکھ لیں، لوگوں کا میل ملاپ دیکھ لیں، تو لوگوں اس سے کے کیا ہوا آپ کو؟ مطلب وہ کیا آپ کے لیے ایک ہنڈرنس آگے کیا آپ کو مطلب کہ جانے میں ڈیلے ہو گیا کیا؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے ٹو می؟ نہیں، وہ اس میں یہ ہوا کہ مثلاً آپ جب یورپ میں رہتے ہیں تو ایک چیز جو ہم سمجھ نہیں پاتے وہ یہ ہے کہ آپ سلولی برین واشڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، برین واشڈ کس سینس میں؟ مثلاً میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب آپ ہوتے ہیں اور آپ بیمار ہوتے ہیں اور ہاسپٹل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کیسی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی، جی، اور ٹھیک 5 سال 10 سال بعد آپ یورپ کے ایک ترقی یافتہ ملک میں معاشرے میں آتے ہیں، یہ سسٹم جاننے کے بعد، یس، یہاں آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یہاں آپ کی ڈیلنگ کیسی کی جاتی ہے یہ بھی آپ کے اندر آ جاتی ہے بات۔ اب جب یہاں سے ہو کے واپس آپ جاتے ہیں تو اچانک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ جو لوگ ہیں اگر وہ اتنا اچھا کریکٹر پیش کر سکتے ہیں، اتنا اچھا بیہیو کر سکتے ہیں، کیا یہ قدم آگے بڑھے کہ نہیں؟ تو یہاں کیوں نہیں ایسا ممکن؟ ٹھیک، سو دیٹ از اے پوائنٹ آف کنٹرڈکشن کہ یہاں پہ ہمیں پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا تھا سسٹم؟ انفارچونیٹلی ہم امپروو نہیں کر سکے، انفارچونیٹلی باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہم امپروو نہیں کر سکے۔ مثلاً آپ کو اگر ایک ٹریفک لائٹ ہے تو آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ اس کو کراس کر کے چلے جائیں، نہیں، کسی نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ سڑک جو ہے وہ زیبرا کراسنگ سے نہیں کراس کرنی بلکہ وہ درمیان والی جو ریلنگ ہے اس کو پھلانگ کے جانا ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو قانون آپ کو پتہ ہے، یعنی دس از یور اون فالٹ نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں بہتری کی بجائے میں نے دیکھا کہ وہ اور یعنی اس میں کمزوریاں ہیں۔ آپ کا کہنے کا جو مقصد جو میں سمجھ رہا ہوں وہ خواتین حضرات مجھے تھوڑی سی جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی، میرا خیال ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جس وقت ہم لوگ یہاں پہ آئے، اپنا ساجد صاحب اور ہم سارے تو یہاں پہ آئے تو یہ سوچا یہی تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ عرصہ رہیں گے اور یہاں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہماری جو اپنے ریسورسز ہیں اس میں امپروومنٹ آ جائے گی، کچھ یہاں سے سیکھ لیں گے، واپس جائیں گے پاکستان بھی اس میں اس کو تھوڑا سا گرو کر رہا ہوگا اور وہاں پہ بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہوں گے اور وہ بھی ترقی پہ پہنچ جائے گا، اور اس کے ساتھ جس وقت ہم یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہوں گے تو ہماری وہ جو ہے نا اوور لیپنگ جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گی۔ ان کا کہنے کا جو مقصد یہ ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جس وقت ہم اس عرصے میں واپس گئے تو ہمیں اس کی حالت اب بہتری کے بجائے بلکہ خراب ہوتی محسوس ہوئی، اور کیا شاید وہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے کہ ہم ڈیلے ہو گئے۔ ایم آئی رائٹ جی؟ آپ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ اس کو یوں کہنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کمپریہنسو ہوگا کہ جیسے کئی دفعہ دوستوں کو بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان سے صرف ہم باہر نکل کے آئے، ہمارے اندر سے پاکستان نہیں نکلا۔ آپ کے اندر سے پاکستان باہر نکلا، ہمارے اندر سے نہیں پاکستان، ہم جاتے رہے، ٹرائی کرتے رہے۔ ناظرین مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ ویلکم ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور بات ہو رہی تھی، ساجد صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ پاکستان سے ہم نکلے ہیں لیکن ہمارے اندر سے پاکستان نہیں نکلا۔ ساجد صاحب اس پہ ضرور تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یہ آپ نے بڑی اتنی دل موہ لینے والی بات کی ہے
کہ انسان کے اندر یہ کہ میرے یقین جانے یہ آپ ان الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں. ذرا پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. جی، میں پاکستان کے بارے میں جب میں ہالینڈ میں تھا تو لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کے بارے میں بہت جذباتی ہیں. اچھا. تو میں انہیں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر پاکستان کے بارے میں جذباتی نہیں ہوں گا تو کیا امریکن جذباتی ہوں گے؟ اوبویسلی. کیا رشین جذباتی ہوں گے؟ بہت اچھا. یہ میرا حق اور فرض ہے ہاں کہ میں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، آپ نے بولا نا میرا حق ہے. ہاں بالکل، میں فرض اور حق دونوں ہے. یعنی جہاں پہ فرائض آ رہے ہیں میں وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جہاں میرا حق بنے گا میں وہ حق بھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی تو میرا حق ہے، میرا حق ہے کہ میں پاکستان سے پیار کروں، وہ میرا پہلا پیار ہے. یعنی تو پاکستان جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے بغیر میں کچھ ہوں، پاسبل نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ میری دیٹ از دی اونلی مائی آئی ڈی. ٹھیک ہے. نہیں میں نے ویری ویل سیڈ کہ جی پاکستان سے میں نکلا ضرور ہوں لیکن پاکستان مجھ سے نہیں نکلا. چلیے یہ بات تو ہوگی. اب آپ یورپ میں آ گئے، ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے، ٹھیک ہے، جاب ہو گئی، گھر بار ہو گیا. اس کے بعد میرا خیال ہے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، آپ اس وقت بڑے ماشاءاللہ جوان ہوں گے، اور خیر جوان آپ بھی کم نہیں ہے، میں سوری ڈونٹ بی مس انڈرسٹوڈ. تو اس وقت پھر آپ کے آبویسلی ایک خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ اب میں شادی ہو، بچے ہوں، وہ سناریو ذرا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. جی، بچوں کے بارے میں تو میں آلویز جو ہے میں نے یہ بات اپنے جو والد ہیں وہ اتنے کلوز تھے اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ غالباً میں نے یہ انہیرٹ کی ہے. تو آلویز مجھے یہ تھا کہ میرے اپنے بچے ہوں اور میں مطلب جو ہے نا ان کی کمپنی جو انجوائے کروں اور ان کو ہر وہ چیز دوں جو میرے والد میرے لیے سوچا کرتے تھے. تو شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا میرے اوپر، بہترین خوبصورت صحت مند اولاد دی. اچھا، یہ آپ کی خواہشات میں سے ایک بڑی زندگی خواہشات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسے تو ایز اے انسان آپ کو پتہ ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ زندگی کی جو بہترین خواہشیں تھیں، بہترین خواہشیں، اس میں ماں باپ کی خدمت کے بعد جو ہے وہ مجھے اپنی اولاد کا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی، یہ آپ کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، چٹ منگنی پٹ بیا، یہ کچھ اس طرح کا کیس تھا. چٹ منگنی پٹ بیا. پھر وہ ایسے کہ میں ابھی اتنا سیریس نہیں تھا شادی کے لیے، کیونکہ ایک حادثہ ہوا ہمارے فیملی میں. تو افسوسناک حادثہ تھا، میں اس سلسلے میں پاکستان گیا تھا. تو وہاں پہ یہ ایک رائے سامنے آئی کہ کیوں نہ یہ کر لیا جائے. اچھا میں نے یہ ہے کیا، یہ آپ نے اس کو یہ کیوں کر دیا؟ اچھا وہ یہ سے اس کو یہ کو بتو یہ ہے کیا؟ یہ جو تھا وہ تھا بھئی منہ میٹھا نہ کر لیا جائے. تو میرا خیال ہے شرمانے کی عادت آپ کی ابھی تک گئی نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو ہے نا اس یہ کی جو عادی یہ ہے، یہ کو وہ کر دو، اس عادی یہ سے ضرور پوچھ لیں کہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ میں تو یہ کو یس کروں اور عادی یہ جو میری ہے وہ یس نہ ہو تو زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت جلدی ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ تو آپ شادی ہی کر کے واپس آئے یا کہ اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے؟ نہیں، اس حادثے کے دوران تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری جو بڑی بہن وہ فوت ہوئی تھی. تو میں پھر واپس آیا. جی میں واپس آیا، واپس آئے اور پھر آپ نے دوبارہ پلان کیا اور آپ کی بیگم آ گئی واپس. ٹھیک ہے جی. آپ کی جس کو کیونکہ میں ایک جس میں جانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ انسان کی آپ پہلے جس وقت یہاں پہ آئے آپ اکیلے تھے، آپ کی تمنائیں، خواہشات اور آپ کے جو تھے نا ایکٹیویٹیز وہ بالکل ڈفرینٹ تھیں. جس وقت انسان سیٹل ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، فیملی، میاں بیوی، بچوں کا خیال رہے اس کے بعد. تو جس وقت آپ کی شادی ہو گئی اور آپ نے اب ایک نئے ماحول میں آپ کے بچوں نے پرورش شروع کر دی، تو وہ جو یورپین ماحول تھا، کیونکہ آپ کی زندگی میں ہمیں تو ہمیشہ ایک سوال رہا نا، میرے بچے پاکستانی ہیں، ان کا پاکستانی ماحول ہوگا، پاکستانی آپ ان کو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، اپنا کلچر سکھانا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ جو بچے جو ہیں، وہ وہ یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی پرورش کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟
جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال خالی میرے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں، نیچرلائز ہو چکے ہیں، نصف سنچری گزار چکے ہیں پاکستان سے باہر آ کے، ان سب کے لیے ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باقی تمام جو معاشرے ہیں ان میں جہاں جہاں آپ کو اچھائی نظر آئے وہ اچھائی آپ ضرور لے لیں۔ اب واپس آئیں میرے پرسنل اس ایشو کی طرف کہ بچے جب ہوئے تو میں نے اس کو میں نے ذرا تھارولی سوچا کہ بچوں کے لیے کیا کیا چیزیں بہت ضروری ہیں جس میں ان کی جو کریکٹر ہے ایز اے مسلم وہ بھی باقی رہے، اور اس ماڈرن سوسائٹی میں ان کا سٹیٹس بھی جو ہے وہ بہتر رہے۔ تو آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ 2 in 1؟ 2 in 1 نہیں، میں سمجھتا ہوں ہم 1 in 2 ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح مثلاً اس میں کیا مذائقہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہترین اردو بولیں اور بہترین ڈچ بھی بولیں۔ اچھا، اس میں کیا مذاق ہے؟ مطلب کہ لینگویج جو ہے نا، دیکھیے میری بات سنیں، لینگویج جو ہے نا دیٹ واز ناٹ مائی سیناریو۔ میری جو بات جو ہے نا اصل میں بات آتی ہے کلچر کی۔ جی میں اسی طرف کلچر جو ہے نا وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس سارا دن نہیں ہوتا ہے۔ صبح آپ اس کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں خود، ٹھیک 8-10 گھنٹے وہ اسکول میں رہتا ہے اور وہ اسی یورپین کمیونٹی میں ہے، ٹھیک وہ آپ کا کلچر نہیں سیکھ رہا ہوتا، وہ یورپین کلچر سیکھ رہا ہے۔ ٹھیک آپ کے پاس وہ گھر پہ آتا ہے تھکا ٹوٹا، اور اس کے بعد اس کو کھانا کھایا اور 2-4 گھنٹے آپ بیٹھے، اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اور میں اسی طرف آ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، ٹائم وہاں وہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ جو کمیونیکیشن ورلڈ کی ہے وہ اتنی آسان ہو چکی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ نہیں فیل کر سکتے۔ اچھا ٹھیک، وہ ان کو مکس اپ ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پاکستان چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، بچوں جو ہے آپ کا مطلب کہ بچے جو فلیکسیبل ہوتے ہیں اور ان کو کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ناظرین پھر وہی ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یقین کہیں نہ جائیے، بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں کی بات ہو رہی تھی کہ بچے بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، واقعی بچے کی ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں بچے جو ہے نا، یہ آپ اس کو ایک جیسے کیسٹ، پرانی مثال دوں گا، ایک کیسٹ نہیں ہوتا، یہ کیسٹ کی طرح ہے، اور آپ ریکارڈر ہیں۔ اس کیسٹ کو آپ نے کس طریقے سے بھرنا ہے، کیا بھرنا ہے، کیا اس میں سے کون سا میوزک سننا ہے، قوالیاں سننی ہے، نعتیں سننی ہے، گانے سننے ہیں یا ڈسکو سننا ہے، آپ پہ منحصر ہے۔ آپ جو اس میں بھرو گے وہی سنو گے۔ تو فلیکسیبلٹی کی انتہا میں بتا رہا ہوں کہ وہ بچے اتنے ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو گائیڈ کرو گے وہی وہ آپ کے سامنے وہ اس کو اسی چیز کو پیش کریں گے۔ تو ساجد صاحب، میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا، آپ نے کہا کہ بچوں کی بات جو آپ کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ بچے جو ہیں مطلب کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسکول میں رہتے ہیں اور بڑا شارٹ ٹائم آپ کا ہے، وہ اس شارٹ ٹائم میں آپ اپنے کلچر کی بات کر رہے تھے۔ جی بتائیے۔ میری جو ذاتی کوشش یا خواہش رہی ہے تھرو آؤٹ لائف وہ یہ تھی کہ بچوں کے اوپر میں نے کوئی چیز کبھی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے انہیں یہ ایکسپلین کیا۔ مثلاً اگر نماز روزے کی بات آئی ہے، حج کی بات آئی ہے، نماز ریگولر جمعہ پڑھنے کی بات آئی ہے، تو میں نے انہیں ایکسپلینیشن دی ہے۔ ناؤ ایز اے ہیومن میں ایک فری ہینڈ انہیں دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ دیکھیں اف یو فیل کمفرٹیبل ہیں اپنے نماز کے لیے یا ان کو کسی جمعے کے لیے، کبھی آپ نے ریلیجن چیزوں کو سمجھانے کے لیے کبھی اس پہ سختی نہیں کی ہے؟ سختی کا آرڈر ہی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ نے دیکھیں میں نے ان کو اتنا پولائٹلی سب کچھ ایکسپلین کیا کہ الحمدللہ انہیں یہ بات سمجھ آئی، اور مجھے کوئی وری نہیں ہے۔ میرے بچے نماز پڑھنے جمعہ کے لیے جاتے ہیں، عید جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے بچے۔ چلیں اس کے ساتھ اب آپ کا یورپین کلچر، اس میں انہوں نے کیا سیکھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں یورپ میں اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یورپین کلچر اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اب خالی پب اور کلب جو ہے نا، اس کو آپ یورپین کلچر نہیں کہہ سکتے۔ دیٹ از ناٹ اے کلچر، دیز آر ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کلچر کے نام کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ بیچارے ہماری جو یہاں کی سوسائٹیز ہیں وہ کافی غریب ہو گئی ہیں۔ آپ کے پاس دیکھیں نا، میں شادی کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب آپ حیران ہوں گے
کہ شادی ایک بہت بڑا ایک ریلیجن اور کلچر کا ایک بانڈ ہے. یعنی آپ کی آئی ڈی بنتی ہے. معاشروں میں یہ چیزیں بڑی سٹیبل تھیں. بالکل بالکل. آج آپ یورپ میں حیران رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سو دیر از نو کلچر ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کی خواہشات ہیں, ان کی سیلفشنس ہے, اس میں آ کے کلچر میں تو ایک اور بھی فیکٹر ہے جی, کیونکہ وہ ایک یہ جو اس کلچر کی تھوڑی سی اگر ہم چیز لیں تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز نہیں لے رہے. چلیں, آپ پاکستان سے آئے, یہاں پہ آپ نے لیگلائزیشن ہوئی, اس کے بعد آپ نے سیٹلمنٹ ہوئی, آپ شادی ہوئی, بچے ہو گئے. یہاں تک جس وقت آپ بچے ماشاءاللہ آپ کے جوان ہیں, یہاں تک یہ بتائیں کہ کیا آپ جس گول کو حاصل کرنے آئے یہاں تک, کیا وہ گول آپ کا حاصل ہو؟ گول تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے, سچی بات. یعنی جو آپ وہاں سے سوچ کے آئے تھے اس کو آپ نے یعنی جب آپ پاکستان سے آئے تھے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ 2-4 سال بعد آپ واپس چلے جائیں گے. ٹھیک. آپ نہ جا سکے, گول چینج ہو گیا. اچھا. اب نیکسٹ پریارٹی کیا آئی کہ اچھا اگر ایسا ہی ہونا ہے, اگر آپ نے یہاں ہی رہنا ہے تو پھر ایک خوبصورت سی فیملی بھی ہو آپ کی. اچھا. پھر آپ فیملی ہو گئی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گول ہے نا وہ بدلتے گئے ہیں. بدلتے گول میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت تک تو میں مطمئن ہوں. تو اس میں کیا آپ نے کچھ چیزیں اپنے آپ میں ایڈجسٹ کی اور کچھ چیزیں اولاد نے کی, بیوی نے کی, آپ کے دوستوں نے کی, یا کہ آپ نے کہا کہ اسٹل آئی ایم دا سیم پرسن ہو کیم ہیئر ایز اے ساجد ایوب خان دا ویری ینگ چیپ؟ نہیں, میں نے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. اس میں میری وائف نے خاصا تعاون کیا, جسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. اور بچے جو تھے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ایز اے فادر اینڈ چائلڈ, وہ میں نے گیپ بہت تھوڑا رکھا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے کافی بہتری لگی. ایک آئیڈیل سا مطلب ماحول میں نے کوشش کی کہ وہ گھر میں رہے, اور وہ رہا. شکر ہے اللہ کا, بچے جو ہیں وہ اچھے پڑھ رہے ہیں, اپنی چوائس کا پڑھ رہے ہیں. کبھی میں نے کوئی کمپلشن نہیں کی, کوئی ایسا. آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں کسی حد تک میں ضرور سیٹسفائیڈ. اب اس حد تک, اب اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا جو جس گول کو لے کر آئے تھے؟ نہیں, اب تو خیر وہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی. ہاں, نہیں, واپس جانا تو خیر بڑا مشکل لگتا ہے. وہ آپ آئیڈیا جو ہے مدھم ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے جیسے شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ جب پاکستان چھوڑ کے آئے تھے تو آپ کی توقع یہ تھی کہ پاکستان میں بھی مثبت تبدیلی آتی جائے گی. تو وہ مثبت تبدیلی نہیں آئی. مثلا کیا یہ آپ سمجھتے ہیں ابھی تک نہیں آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں آئی, بلکہ ورس ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ورس ہو گئی ہے کہ آپ اپنا ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ جمع کرانے جا رہے ہیں وہاں بینک میں, اور وہاں آپ کو ود ان 10 سیکنڈ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی کیا طریقہ کار ہے. چلیں, وہ جو آپ کی جو ہجرت, پہلی ہجرت تھی جو یورپ میں یعنی ہالینڈ میں تھی, وہ اس کا تو کچھ کافی حد تک آپ نے اس کے بارے میں مطلب اس میں بڑی اچھی اپنی تفصیل بتائی, روشنی ڈالی. خواتین حضرات, اس کے بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ جی آپ جس وقت وہاں پہ ہالینڈ میں رہے اور آپ کی وہاں پہ جتنی خواہشات جیسے بھی پوری ہوئی نہ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے پھر ہجرت کا ایک ارادہ کیا. بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم ناظرین, ہجرت پہ ہجرت. تو ایوب صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ارادہ لے کر آئے, آپ نے زندگی گزاری, آپ کی کچھ خواہشات پوری ہوئی, کچھ نہ ہوئی. اس میں آپ پھر جوانی میں آئے, نوجوانی میں آئے, جوانی گزاری, اب تھوڑا سا جوانی سے تھوڑے سے آگے آ گئے, تو اب آپ نے ایک آ کے فیصلہ کیا جی پھر ہجرت کروں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو میں بار بار کمپلیمنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہجرت پہ ہجرت آپ نے رکھا ہے. ایک اصل میں جب بچے جو ہیں وہ مجھے اللہ پاک نے دیے تو میرے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی کہ بچے جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے اس کے لیے کیا کیا سٹیپ ہونے ضروری ہیں. جی, کل کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو عقل اور فہم دی ہے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ سوچ میرے ذہن میں جب تھی تو میں نے اپنی جو وائف ہیں ان سے مشورہ کیا, اور ان کی بھی یہی رائے تھی کہ اگر بچے جو ہیں وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر جائیں
میں یہ نہیں کہتا کہ ہالینڈ میں اچھی ایجوکیشن نہیں تھی. میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ہالینڈ میں اچھی ایجوکیشن نہیں, لیکن کون سی چیز اب آپ نے وہاں ہالینڈ سے یو کے میں ہجرت کی, ٹھیک ہے, اب اس کی جو آپ صرف 2 لفظوں میں مجھے بتائیے کہ وجہ کیا تھی؟ بیسک وجہ جو تھی میری جو موو ہونے کی وہ یہی تھی کہ بچوں کے جو فیوچر ایجوکیشن ہے اس میں ان کو ہیلپ ہوگی اگر وہ انگلینڈ میں پڑھ لیں گے تو. اچھا, فیوچر ایجوکیشن آپ مطلب کہ صرف اس کا لیول آف ایجوکیشن ہے یا کہ صرف انگلش اور ڈچ کا معاملہ ہے؟ نہیں, لیول آف ایجوکیشن, لیول آف جو ایجوکیشن آپ کا خیال تھا وہ بہتر ہے. نہیں, اس کا اصل میں ایک تھوڑا سا نا سائیکالوجیکل اس کا ریزن بھی موجود ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کافی پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ آپ اگر ایز اے امپلائر 10-20 کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ شکاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سی وی دیکھ رہے ہیں تو ان سی ویز میں, یہ میری آبزرویشن ہے, آئی مائٹ بی رانگ, ایسا ہو سکتا ہے, تو وہ 20 سی وی جب دیکھے گا نا تو اس 20 سی وی میں جو دیکھے گا کہ لنڈن کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں اس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کون سے ہیں, ان کو پہلے وہ الگ کرے. دیٹ واز ون آف دا ریزن آف دیٹ از ون آف دا ریزن. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پہ آ گئے, ٹھیک ہے, آبویسلی آپ واپس ہالینڈ میں واپس بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کمپیریزن کرتے ہوں گے ہالینڈ اور یو کے کا, تو اگر آپ اس وقت کمپیئر کریں تو واز اٹ اے وائز اسٹیپ ٹو کم ہیئر؟ میرا خیال ہے اٹ واز اے وائز اسٹیپ. آپ ہالینڈ کو بھی جانتے ہیں, یو کے کو بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں جس کو وہاں جاتے ہیں لوگ انفارمیشن لیتے ہوں گے, آپ اس کا جس کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی ہالینڈ بہتر ہے یا کہ یو کے بہتر ہے, تو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ہالینڈ جو ہے وہ ایک بہترین ملک تھا, اور جب سے یہ پوری ورلڈ میں اکنامک ریسیشن آیا ہے اس میں ہالینڈ خاصا متاثر ہوا ہے, اور پھر ہالینڈ کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ورلڈ لیول پہ, ورلڈ سٹیج کے اوپر, وہ بھی کوئی اتنی امپریسو نہیں ہے. تو وہ امپریسو نہ ہونے کی وجہ سے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں, جو معاشرے کے اندر سیٹل لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی تھوڑا بہت نزلہ گرتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی پچھلے چند ٹرپس جب میں نے ہالینڈ کے لگائے تو اس میں نے دیکھا کہ جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری وہاں, وہ اتنے اب مطمئن نظر نہیں آ رہے. اچھا, وہاں پہ جو حالات ہیں جو کوئی سازگار نہیں ہے, جی, یعنی وہاں پہ جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ وہ ڈیفیکلٹ تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا, اور کھانے پینے کے جو مطلب اشیاء ہیں وہ بھی ذرا ان کے بھی ذرا وہ تقریباً ساری دنیا میں ہی خیر وہ بڑھ رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو سوشل سیکورٹی ہوتی ہے ایک میرا مطلب کہ جو کہ گورنمنٹ جو پہ دیتی ہے, جیسے گھروں کی فیسلٹیز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ اس میں کیا کمپیئر کریں, یہاں بہتر ہے وہاں بہتر ہے؟ نہیں, گھر تو خیر ابھی بھی ہالینڈ جو ہے وہ بہت اچھا انہوں نے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے گھروں کے معاملے میں. لیکن گھر جو ہے نا وہ خالی سونے اور اٹھنے جاگنے سے نہیں چلتا. گھر کی اپنی لوازمات ہوتی ہیں, گھر کی اپنی جو نیسیسٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ینگ بچے, اگر آپ وہ گریجویشن انہوں نے کی ہے اور ان کو بجائے جاب ملنے کے ان کو 6 مہینے کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے, سال کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے, 1 سال کے بعد پھر سال کا اور اس کے بعد ختم. تو دیٹ مینز دیٹ یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو یہ سچویشن ہالینڈ میں ہے اس وقت, جہاں تک میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں. اور یہ سچویشن یورپ اپنا یو کے میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں ابھی کافی بہتر ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ یو کے میں ایسی. آپ کی جو سیکنڈ ہجرت ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی ہجرت تو ہوئی, لیکن جو آپ کی جو ہالینڈ سے یو کے کی ہجرت ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایڈوانٹیج میں ہے؟ اس کو میں اس طرح لے لیتا ہوں کہ جو میری پہلی ہجرت تھی نا پاکستان سے باہر آنے والی, وہ پینفل تھی. اس کے بعد کی جتنی بھی ہجرتیں میں کرتا رہا مجھے کبھی کوئی فیل نہیں ہوا. ہر ملک ماست والی بات ہو گئی تھی. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوشی سے کی. لیکن آپ یو آر ویری ہیپی ود دیٹ؟ آئی ایم مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم. مطلب میں انگلینڈ میں آ کے رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے جو کچھ انگلینڈ کے بارے میں سنا ہوا تھا وہ اتنا کچھ سچ نہیں ہے. اچھا, شاید انگلینڈ کے باقی حصوں میں ایسا ہو. اتنا سچ نہیں ہے, آپ یہ نیگیٹو کہہ رہے ہیں یا پازیٹیو؟ دونوں, نیگیٹو پازیٹیو دونوں. مثلاً لوگ چونکہ پاکستانیوں میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں جس میں خود شامل ہوں, کہ ہم لوگ جو ہے نا کوشش یہی کرتے ہیں کہ سچ وہی بولیں جو دوسرے کو پسند آئے. اچھا,
اور جھوٹ اتنا ہی چھپائیں جس میں اپنا نقصان نہ ہو. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارا وہ ہے. لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں وہ مطمئن ہے یہاں پہ. خاص طور پہ لنڈن جو ہے میں سمجھتا ہوں اٹس اے بیسٹ سٹی although اٹس اے ویری ویری ایکسپینسو. میں دوستوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ لنڈن میں رہنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مہنگا ہے. آپ روٹرڈیم میں تھے نا؟ جی نہیں, ہالینڈ تو اس وقت خیر بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے. ہالینڈ یہاں سے بھی مہنگا ہو گیا؟ ہاں بہت مہنگا. ہالینڈ تو بہت مہنگا ہو گیا. چلیں اچھا آپ یہ بتائیں, ہم نے باتیں شروع کی مطلب پاکستان سے, ہالینڈ فرسٹ جنریشن آپ کی بات ہوئی, اس کے بعد ہجرت, پہلی ہجرت, دوسری ہجرت. اس وقت آپ عمر کے اس سیناریو میں ہیں کہ دن بدن اللہ کرے کہ آپ بندہ ریلیکسیشن کو سوچتا ہے کہ آپ یار کچھ آرام کے دن آ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے اس وقت جوں انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے نا, اسی طرح انسان کے جو نا پرانی چیزیں وہ اس میں زیادہ ابھرتی نظر آتی ہیں. تو آپ کے کیا خیال ہے کہ آپ کے دل میں وہ جو پرانی چیزیں, اپنا وطن, اپنا ماحول, اپنا کلچر, وہ آپ کو اس طریقے سے مائل نہیں کر رہا کہ یار میں واپس کہیں اسی ماحول میں چلا جاؤں؟ دیکھیے جی, ماحول جو ہے وہ انسان مل کے بناتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کے خزانے ہوتے ہیں, جو انسانوں کا مجموعہ آپ کے آس پاس ہوتا ہے, جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں, اپنی فیملی جو ہے, اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیا ایڈوائز کریں گے یہاں رہنے کے لیے یا پاکستان جانے کے لیے؟ میں اپنے بچوں کو ایڈوائس یہ کروں گا کہ ایک بہترین انسان ہیومن بن کے رہو, چاہے جہاں بھی رہنا پڑے. کیا مطلب؟ آپ پاکستان میں انسان دیکھیں, میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا ہیومن, میں نے اچھا ہیومن اس لیے کہا ہے کہ اس وقت جو ہمارے اپنے ملک میں ہم جو نمونے پیش کر رہے ہیں, جو حالات ہم دے رہے ہیں, وہ کسی طریقے سے احسن نہیں ہے. نہیں احسن تو نہیں ہے, لیکن آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ ایک خاص کیٹیگری ہے. آپ اور ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن اس کو آپ ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کے یہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے جو بچے جو ہیں اس وقت, یعنی وہ کیا اس میں اپنا سوچیں گے؟ میں ذاتی تو سمجھتا ہوں کہ اٹ از اپ ٹو دیم. اچھا, کہ زندگی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ وہ ایک اچھے شہری, اچھے انسان, اچھے مسلمان بن سکیں, اور جو کچھ پاکستان کا خوبصورت میرے اندر تھا وہ میں نے ان میں منتقل کیا. اینڈ دے لو پاکستان ویری مچ. اچھا, ان کو محبت وہی ہے, اتنی محبت. یعنی اب آپ کے بچوں کے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں, ہالینڈ, انگلینڈ اور پاکستان. کیا ان کی رغبت جو تینوں سے ہے؟ ان کی رغبت تینوں سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تینوں سے ہے. ساجد صاحب, میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور پرائم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آج ہمیں موقع دیا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور خاص طور پہ میرے لیے بہت عرصے سے یہ ایک ڈبل ہجرت کا ٹاپک پھنسا ہوا تھا, آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا. اگر آپ اپنی عوام کو, اپنی کمیونٹی کو, وہ آپ دیکھ لیں یو کے, ہالینڈ, بیلجیم, جرمنی, فرانس کو کوئی میسج دینا چاہیں اسی ہجرت کے بارے میں, تو ذرا بڑا شارٹ سا اپنا میسج دیجیے. جی, میں اپنے تمام ایسے دوست, جو میرے دوست سارے یورپ میں تقریباً پھیلے ہوئے ہیں, سب دوستوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ان معاشروں میں جب آ کے سیٹل ہوئے ہیں تو پلیز کوشش کیجئے کہ ان معاشروں کی جتنی بھی خوشبو ہے نا وہ سمیٹ لیں, اور وہ خوشبو اپنے اندر ڈال لیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اچھی چیزیں جو ہیں ان معاشروں کی وہ سیکھنے کے لیے ہیں, اور جو بری چیزیں ہمارے اندر تھیں ان کو چھوڑ دیں, forget about it. کیونکہ زندگی جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے. ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے, اور چلتا ہوا پانی جو ہے وہی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہی جو ہے نا وہ آپ کے کھیتوں کو بھی ہرا بھرا کرتا ہے. خواتین و حضرات, ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں, اور میں اس کے ساتھ یعنی اس چیز کا بڑے فخر سے کہتا ہوں, یہ آپ کا پرائم ٹی وی ہی ایک ایسا ٹی وی ہے جو اس قسم کے ٹاپک آپ کے بارے میں, کمیونٹی کے بارے میں, یہ چیزیں جو اس کو اجاگر کر رہا ہے
کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں. عرصہ ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے, بچے بڑے ہو گئے, بچوں کے خیالات کیا ہیں, بزرگوں کے کیا خیالات ہیں, آنے والی جنریشن جو ہے اس میں کیا کرے گی. اسی لیے آج کا ٹاپک جو ہے ڈبل ہجرت جو ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کسی کام آ سکے. آئی ہوپ کہ یہ اس میں سے ہم سب نے کچھ سیکھا ہو, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا اچھے طریقے سے بیان کر سکیں. ایک بات میں اینڈ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاتھ تھے کی ہویا. میں صرف یہی کہوں گا چھری ہاتھ چ نہ پھڑیا جی تو یہ نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.